बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या इब्न रसूल अल्लाह। नाज़रीन किराम, ये आप हमारी पुश्त पर चलता हुआ जो एक मजमे का सैलाब देख रहे हैं, ये ज़ायरीन सरकार सैयद शुहदा का मजमा है। ये उस शाख हुसैन इब्न अली का ठाटे मारता हुआ समंदर है जो नजफ़ से रवा दवा हुआ। अब करबला मुअल्ला से सिर्फ चंद किलोमीटर के ऊपर के फासले के ऊपर ये उसी जज्बे के साथ रवा दवा है। इनके दिलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का समंदर मौजे मार रहा है। 80 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद ये जज्बा, ये वलवला, ये जोश व खरोश इस बात का ऐलान कर रहा है कि ज़ायरीन हुसैन अलैहिस्सलाम की कौम वो कौम है कि जिसके जिस्मों को थकन होती है मगर उनके जज्बों को थकन नहीं होती। जैसे जैसे सफ़र करबला इख्तिताम पज़ीर होने वाला है, जैसे जैसे बारगाह सैयद शुहदा करीब आने को है, जैसे जैसे हरम सरकार सैयद शुहदा करीब आने को है, ये तमाम ज़ायरीन जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तशरीफ़ लाए हैं, दुनिया के कोने कोने से आए हैं, इनके जज्बात में और इजाफ़ा होता जा रहा है। ये इनका जज्बा जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, वो मोहब्बत जो अल्लाह की अता करदा है उसके सबब भी है, वहीं इस ज़ियारत के सिलसिले में बेशुमार अहादीस मासूम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। चुनांचे ये जाने वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत सिर्फ ज़ियारत नहीं है बल्कि खुदावंद आलम की इनायत है। चुनांचे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह जिस शख्स के साथ नेकी करना चाहता है उसके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत डाल देता है और उस मोहब्बत की वजह से उसके दिल में जज्बा ज़ियारत पैदा हो जाता है। इस हदीस के मुताबिक ये जो ज़ायरीन जा रहे हैं ये असलन जा नहीं रहे हैं बल्कि अल्लाह की इनायत से सरज़मीन करबला तक पहुँचाए जा रहे हैं। ये वो अफराद हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा की है। हदीस के मुताबिक ये वो अफराद हैं जिनके साथ खुदावंद आलम ने नेकी फरमाई है। ये ज़मीन करबला से करीब होने जा रहे हैं और उसके साथ तमाम ज़ायरीन के दिल में वो बातें भी हैं, ज़हनों में वो ख़याल भी हैं, वो अहकाम भी हैं जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने इस ज़ियारत के सिलसिले में दिए हैं। चुनांचे ज़ियारत सरकार सैयद शुहदा के सिलसिले में कामिलुज़ ज़ियारात जैसी मुस्तनद मोतबर किताब, मफातिहुल जिनान जैसी मोतबर और मुस्तनद किताब में ये अहादीस भी मौजूद हैं कि जब हम ज़मीन करबला पर पहुँचें तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इबादत खुदा करें, करबला पहुँचने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, ज़ियारत करें, दुआ पढ़ें। वहीं उसके अलावा कुछ अहकाम भी बड़ी ताकीद के साथ दिए गए हैं। चुनांचे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जब ज़मीन करबला पर पहुँचना तो नहर फ़ुरात पर गुस्ल करना और नहर फ़ुरात पर गुस्ल करने के बाद गमो अलम के साथ यानी आंसुओं के साथ, गिरियाबर हुसैन के साथ, हाय हुसैना की सदाओं के साथ सरकार सैयद शुहदा के हरम की तरफ जाना। और फिर इमाम ने ताकीद फरमाई कि देखो ज़मीन करबला पर हरगिज़ आँखों में सुरमा न लगाना, ज़मीन करबला पर अपने जिस्म पर तेल की मालिश न करना और ख़बरदार ज़मीन करबला पर गोश्त का इस्तेमाल हरगिज़ न करना। अज़ीज़ों, तमाम ज़ायरीन के जहन में यकीनन ये बात होगी, लेकिन जिन अफराद के जहनों में ये बात नहीं है उनके लिए मैं दोबारा अर्ज़ करना चाहता हूँ कि करबला मुअल्ला में लजीज़ खानों के लिए मासूमीन ने बड़ी ताकीद के साथ मना फरमाया है। गोश्त के लिए, बिरयानी के लिए, रंगीन खानों के लिए, हलवे के लिए और वह तमाम तर ग़िज़ाएँ जो लजीज़ ग़िज़ाओं के ज़ुमरे में आती हैं उनसे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने रोका है। और रोकने का सबब यह है कि ज़मीन करबला असलन ज़मीन करबला है, वो करबला जहाँ फ़ातिमा का बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा अपने 72 साथियों के साथ यूँ शहीद हुआ कि वो 3 दिन के भूखे प्यासे थे। अब ज़मीन करबला पर कैसा खाना खाया जाए और कैसा खाना न खाया जाए ये अलग की बात है। अगर वाकई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने मारिफत भी पैदा कर दी तो हर ज़ायर के जहन में ये बात आएगी कि ज़मीन करबला पर खाना खाया जाए या न खाया जाए। इसलिए कि जिस ज़मीन पर 6 महीने के अली असगर को भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, जिस ज़मीन पर अली अकबर ने एड़ियाँ रगड़ी हों, जिस ज़मीन पर अब्बास दिलावर के बाजू काटे गए हों, जिस ज़मीन पर हुसैन के सूखे गले पर खंजर चलाया गया हो, जिस ज़मीन पर
حسین کی 4 برس کی یتیمہ کے تماچے مارے گئے ہوں، وہاں غزہ کا خیال آنا ہی مناسب نہیں ہے۔ لیکن معصومین علیہ السلام نے زائرین کی سہولت کے لیے جہاں یہ بتایا ہے کہ زمین کربلا پر کیا نہ کھانا، وہیں امام نے یہ بھی بتایا ہے کہ زمین کربلا پر کھانے کے لیے کیا مناسب رہے گا۔ چنانچہ ایک صحابی امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ زمین کربلا پر کیا کھانا چاہیے، تو آپ نے فرمایا زمین کربلا پر بہتر یہ ہے کہ دودھ اور روٹی کا استعمال کرو۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ بھی زمین کربلا پر ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے، چنانچہ ہنسی مذاق سے پرہیز کرنا چاہیے، قہقہے لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور زمین کربلا پر ہر وقت اپنے ذہن کو امام حسین کی مصیبت کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اور اپنے کو صرف زائر نہیں، اپنے کو ناصر امام سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ 1400 برس پہلے امام نے آواز دی تھی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کو آئے۔ چنانچہ یہ آپ کا سفر زیارت صرف سفر زیارت نہیں ہے، یہ وعدہ نصرت ہے جو 1400 برس پہلے ہماری روحوں نے عالم ارواح میں سرکار سید الشہداء سے وعدہ نصرت کیا تھا۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس وعدہ نصرت کو ادا کر رہے ہیں۔ سلام ان زائرین کے اوپر جو نہ جانے کتنی کتنی دور سے زمین نجف پہ آنے کے بعد پیدل جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صرف توانا اور جوان حضرات نہیں ہیں، ان میں ضعیف افراد بھی ہیں، ان میں ماں بہنیں بھی ہیں، ان میں بوڑھی بوڑھی خواتین بھی ہیں، ان میں گود کے بچے بھی ہیں جو کربلا معلیٰ چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ تاسی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، یہ تاسی ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی جو پہلے زائر حسین تھے۔ دیکھیں، یوں زیارت کرنا نہایت ثواب کا حامل ہے، لیکن پیدل زیارت کرنے میں زیارت کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ حج جیسی عبادت کے لیے بھی حکم ہے کہ پا پیادہ یعنی پیدل حج کا ثواب سواری کے ذریعے حج کیے گئے سواری کے ذریعے کرے جانے والے حج سے بے شمار و بے تحاشا زیادہ ہوتا ہے۔ جب حج کا پا پیادہ اتنا ثواب ہے تو آپ سوچئے کہ اگر زیارت پا پیادہ کی جائے، زیارت پیدل کی جائے تو اس کا کیا ثواب ہوگا۔ اس لیے کہ زیارت بہرحال حج سے 1000 گنا افضل و اعلیٰ ہے۔ چنانچہ زیارت امام حسین کی عظمت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بھی مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے، کامل الزیارات میں بھی موجود ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اور بلکہ دعا کی گزارش کی کہ حضرت میں نے 19 حج کیے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ ایک حج اور کر لوں تاکہ میرے پورے 20 حج ہو جائیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے زیارت حسین علیہ السلام بھی کی ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، ابھی تک میں نے زیارت نہیں کی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ امام حسین کی زیارت کر، اس لیے کہ زیارت حسین کا ثواب 20 حجوں کے ثواب سے زیادہ ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ بھی حدیثیں موجود ہیں کہ جب نہر فرات سے کوئی زائر امام حسین کے حرم کی طرف بڑھتا ہے، قبر مظلوم کی طرف بڑھتا ہے، تو ہر قدم کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جتنے قدم اٹھا کے وہ زمین کربلا پر حرم سرکار سید الشہداء میں داخل ہوتا ہے، اسے ہر قدم کے عوض ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کی طرف سے فرشتے نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی طرف سے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ 3 شعبان کو وہ فطرس جسے امام حسین علیہ السلام نے آزاد کیا تھا، جس نے کہا تھا انا عتیق الحسین، حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ وہ فطرس بھی زمین کربلا پر موجود رہتا ہے اور تمام زائروں کے ثواب کو امام حسین کی خدمت میں پہنچاتا رہتا ہے۔ اور ایک فرشتہ جس کا نام منصور ہے، یہ وہ منصور ہے کہ جب مولا حسین غریب کربلا میں یک و تنہا تھے اور وہ عالم تھا کہ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، بے کس حسین، اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنے والا حسین، عباس کے کٹے بازو اٹھانے والا حسین، قاسم کا پامال لاشا لانے والا حسین، ارے 3 دن کی بھوک و پیاس میں گلا کٹانے والا حسین، یک و تنہا حسین جب اکیلے رہ گئے تو 4000 فرشتے امام حسین کی نصرت کو پہنچے، مگر امام حسین نے انہیں نصرت کی اجازت نہیں دی۔ تو ان فرشتوں نے بارگاہ خدا میں دعا کی کہ پالنے والے، ہمیں حسین نے اجازت نصرت نہیں دی، ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ جب تک حسین کے آخری وارث حضرت حجت کا ظہور نہ ہو جائے تم قبر حسین کے اوپر رہو۔ امام
امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ان 4000 فرشتوں کو روتے ہوئے دیکھ لیں تو انسان کے حواس باختہ ہو جائیں، انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جائے۔ چنانچہ ان 4000 فرشتوں کا سردار منصور ہے، جیسے ہی زائر کربلا کی جانب جاتا ہے وہ منصور زائروں کا استقبال کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو منصور اس کی عیادت کرتا ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ منصور اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے زائرین کرام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ امام حسین کے حرم میں جائیں گے تو وہ یک و تنہا نہیں ہوں گے۔ حدیث میں موجود ہے کہ حسین کی دکھیا ماں فاطمہ زہرا امام حسین کے قبر پر کھڑی رہتی ہیں، زائر آتے رہتے ہیں، فاطمہ ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، آواز دیتی ہوں کہ پالنے والے ان کے جوانوں کو علی اکبر کا صدقہ دے دینا، ان کے بچوں کو علی اصغر کا صدقہ دے دینا، ان کے ضعیف کو حبیب ابن مظاہر کا صدقہ دے دینا، ان کی عورتوں کو زینب و کلثوم کا صدقہ دے دینا۔ عزیزو زائرین، یہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ وہ صرف کربلا نہیں جا رہے ہیں۔ حدیث امام موجود ہے کہ کربلا کی زمین جنت کا ایک ٹکڑا ہے جسے اس زمین کے اوپر رکھا گیا ہے، جب قیامت آئے گی تو اس زمین کربلا کو اٹھا کے جنت میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ خطہ جنت کا نام ہے۔ زائرین کرام اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، جتنا احسان ادا کریں کہ کم ہے۔ ہر آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے جنت نصیب کرے، مگر ہر انسان کو مرنے کے بعد جنت جانا نصیب ہوگا۔ امام حسین کے زائر وہ ہیں کہ جنہیں اللہ ان کی زندگی میں جنت بھیج رہا ہے۔ لہٰذا تمام زائرین کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بارگاہ حسین میں جا کے صرف اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زمین پائیں جہاں امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے۔ 1400 برس پہلے ہم زمین کربلا پر نہ تھے، آج ہم زمین کربلا پر جا رہے ہیں تو ہم وہ نصرت تو نہ کر پائے جو امام حسین کے اصحاب نے کی، لیکن امام حسین کی مصیبتوں میں شرکت ضرور کر سکتے ہیں۔ اس شرکت کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت اسماعیل پیغمبر کے پاس بہت سی بکریاں تھیں۔ ایک دن وہ بکریاں چرتی ہوئی جب زمین کربلا پر پہنچی تو نہ نہر فرات کا پانی پیا، نہ زمین کربلا پر انہوں نے کچھ کھایا پیا۔ تو حضرت اسماعیل نے دعا کی کہ پالنے والے میری بکریاں اس زمین کربلا پر پانی کیوں نہیں پی رہی ہیں، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہیں؟ تو آواز آئی کہ اسماعیل خود ان بکریوں سے پوچھو، ہم انہیں قوت گویائی دیتے ہیں۔ تو جب حضرت اسماعیل نے ان بکریوں سے پوچھا کہ تمہارے بھوکے رہنے کا سبب کیا ہے، تمہارے پیاسے رہنے کا سبب کیا ہے، تو اللہ کی قدرت سے ان بے زبان جانوروں نے جواب دیا کہ ہم اس زمین پر اس لیے پانی نہیں پی رہے ہیں کہ ہمیں خبر ہے کہ اسی زمین پر آخری نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ اسی زمین پر حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے آواز دیں گے اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش، ہائے پیاس کی آوازیں بلند کریں گے۔ اسی زمین پر حسین اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے علی اصغر کو لائیں گے، کہیں گے کوئی ہے جو میرے بچے کو پانی پلائے، لیکن نشانات تاک کے علی اصغر کے گلے پر تیر مارا جائے گا۔ ارے جس زمین پر حسین کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے، نہ ہم اس زمین کا پانی پیئیں گے، نہ ہم اس زمین کا چارہ چریں گے۔ تو زائرین و ناظرین اس بات کا بھرپور خیال رکھیے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع عنایت کیا ہے۔ یوں زائرین کا یہ عمر اور یہ دن جو زیارت میں صرف ہوتے ہیں اسے اللہ حیات میں شمار نہیں کرتا۔ زائرین کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہر حاجت کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی زیارت کو پورے خلوص کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ انجام دیجیے گا اور دعا مانگیے گا کہ پالنے والے اس زیارت کو ہماری آخری زیارت قرار نہ دینا، اور جب ہم اس زمین کربلا سے پلٹ کے اپنے وطن جائیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ فرمانا، ہمارے تقوی میں اضافہ فرمانا، ہمارے معرفت اہل بیت میں اضافہ فرمانا، اللہ کی عبادت میں اضافہ فرمانا۔ اور پالنے والے جو گناہ ہم اپنے وطن میں کر چکے ہیں، جب یہاں سے واپس جائیں تو ان گناہوں سے محفوظ رہیں اور ہماری زندگی ویسی گزرے جیسی معصومین چاہتے ہیں۔ ہم محمد و آل محمد کے لیے زینت کا سبب بنے، ہم اہل بیت کے لیے ذلت کا سبب نہ بننے پائیں۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی